अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, हम उमूमन गुफ्तगू करते हैं मुल्क में जमहूरी निज़ाम, बुनियादी इंसानी हुकूक और आला इंसानी कदरों के हवाले से, लेकिन आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि इंसानों का बुनियादी हक़ जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसके सबसे बड़े अलमबरदार जो होते हैं वो अहले कलम होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्टों के लिए एक फ़िज़ा नाहमवार सी हो गई है। और सिर्फ़ सिंध का हम जिक्र करें तो इस वक्त सिंध में सहाफ़ियों पे बहुत ही बुरी सूरत हाल आई हुई है। और सिर्फ 2020 में हम आपसे ज़िक्र करें तो 50 से ज़्यादा सिंध के सहाफ़ियों के ऊपर दहशत गर्दी के केस दाखिल हुए। और इस वक्त भी ये हुआ है कि सिर्फ 2-3 दिन पहले भी ज़िला सक्खर के एक छोटे से गांव में एक सहाफ़ी को कत्ल किया गया है। और उसके बाद ख़ास तौर पर अपर सिंध के जो मुख्तलिफ़ अज़ला हैं उसमें सिंध के सहाफ़ियों पर मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन के तहत केस दाखिल किए जा रहे हैं। और ये उमूमन इसमें पहल जो है पुलिस कर रही है। लेकिन इसका अफसोसनाक मामला ये है कि सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान सतह से लेके मकामी सतह पे भी बटी हुई हैं, इसलिए सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन के हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। और ये रोज़ाना की बुनियाद में न सिर्फ सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाता है, कत्ल किया जाता है, ज़ख्मी किया जाता है, FIRs किए जाते हैं, लेकिन ये ट्रेंड्स अब बढ़ रहे हैं। कई सहाफ़ी इस वक्त भी हालत खौफ में मौजूद हैं जो बहुत ही बुरे हालात में काम कर रहे हैं। आज इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि सरकारी इदारे इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, उनका रोल क्या है। अब जो सहाफ़ी गुज़श्ता दिनों कत्ल हुए हैं उसके हवाले से तफसील आपको बताएं, उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हुआ ये था कि गुज़श्ता बुध को सहाफ़ी अजय लालवानी हेयर ड्रेसर के दुकान पे बैठा हुआ था। और ये ज़िला सक्खर का एक छोटा सा गाँव है जो तहसील हेड क्वार्टर है सालेह पट्ट, उसमें वहाँ कुछ मोटरसाइकिल सवार आते हैं, हेयर ड्रेसर को रूम से निकालते हैं। बाहर मुबैना तौर पर कुछ कार सवार भी मौजूद थे और उस सहाफ़ी को वहाँ बंद करके वहाँ गोलियों का निशाना बनाते हैं उसको। 3 गोलियां उसे लगती हैं जिस्म में, बाजू में, पीठ पे, छाती पे। तो वो उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अस्पताल में 1 दिन इलाज किया जाता है, डॉक्टर उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये अब सेफ़ है, इसके अंदर कोई गोली नहीं है। लेकिन दूसरे दिन उसको जो तकलीफ़ होती है और फिर वो उसकी CT स्कैन होती है तो वो सहाफ़ी के जिस्म में गोली भी मिल जाती है। यहाँ ये बड़ा सीरियस किस्म का सवाल आ जाता है कि डॉक्टर्स ने एक्सरेज वगैरह किए और ये डिक्लेयर कर दिया, उसकी फैमिली को बताया कोई गोली नहीं है, लेकिन 24 घंटे वो गोली पड़ी रही। अब अजय लालवानी का जो पस मंज़र है उस पस मंज़र में उसके वर्सा और सहाफ़ी दोस्त कहते हैं कि इसके पीछे पुलिस या सहाफ़ियों का कोई गिरोह हो सकता है कि उससे, क्योंकि वो हमले में बच गया था तो उसको मौत की वादी में भेजना था, इसलिए उसके इलाज में ये रुकावट डाली गई। अगर ये इस किस्म का वाक़या हुआ है तो संगीन वाक़या हुआ है। अजय लालवानी रायल TV का रिपोर्टर था। अब सालेह पट्ट का इलाका जो है डेजर्ट का इलाका है, वहाँ मजबूत फीडल निज़ाम है और बड़ी गिरफ्त है पुलिस की। वहाँ से इतलात ये है कि ये वही इलाका है जहाँ से नेशनल हाईवे के वसीले मंशियात आते हैं और मंशियात जो हैं वो डेजर्ट के रूट्स यहाँ से शुरू होते हैं, उनकी वजह से उनके ज़रिए से डेजर्ट स्मगल होती है मुख्तलिफ़ इलाकों में। और वो मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे जो ऑफ रूट्स हैं, जो ज़्यादा मॉनिटरिंग में नहीं होते हैं, वहाँ जाती है। अजय लालवानी का फेसबुक अगर देखा जाए तो उसमें मुसलसल वो पुलिस के ख़िलाफ़ लिखते हुए नज़र आते हैं। उसके कई हुए हैं, लेकिन कई उसके पोस्ट मौजूद हैं, उसमें दास्तान लिखे हुए हैं। और ये सक्खर पुलिस वो है जो गुज़श्ता दिनों काफ़ी दिनों से सक्खर के SSP जो हैं वो डिफेम हुए हैं जैली इनकाउंटर्स और जैली FIR करने के हवाले से। इरफान समू इनका नाम है। फरवरी के पहले हफ्ते में जामशोरो हैदराबाद से जो सक्खर से 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक नौजवान स्टूडेंट जो था वो यहाँ से उठाया गया और लोकल SHO की मदद से उठाया गया। पुलिस ने ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड ये मना था कि ये हमने उठाया और सक्खर पुलिस के हवाले किया। वो तकरीबन 1 महीने के बाद एक मुबैना फेक इनकाउंटर में
وہ سکھر میں مارا گیا عرفان جتوئی، اس کے خلاف، اس کے قتل کے خلاف مختلف سوسائٹی کے حلقے جس میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سول سوسائٹی کے بندے پروٹیسٹ کر رہے تھے، جرنلسٹ جو تھے وہ اس کو رپورٹ کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جن جرنلسٹ نے رپورٹ کیا، جرنلسٹ کافی نے رپورٹ کیا، لیکن جو جرنلسٹ ان کو ناپسند تھے یا زیادہ ہی پہلے ان سے پولیس کوئی مخاصمت رکھتی تھی، ان کے خلاف بھی اینٹی ٹیررسٹ کے کورٹ کیس داخل کیے گئے. میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ سندھ میں 2020 کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے کہ صورتحال اس وقت ہے کہ کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرس ایڈیٹرس CPNE جو ہے اس نے بتایا کہ 2020 میں سامنے آنے والی رپورٹ میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سندھ میں صرف ایک سال میں 50 صحافیوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جن میں اب تک کسی ایک پر بھی الزام ثابت نہ ہوا ہے، جبکہ ان میں سے 1 درجن سے زائد صحافیوں کے خلاف مقدمات صرف سکھر میں درج ہوئے. اب یہ PFUJ کا بھی المیہ یہ ہے کہ جیسے وہ اوپر بٹی ہوئی ہے تو سکھر میں یہ پولرائزیشن شدید قسم کی ہے. وہاں یہ صحافی جو ایک گروپ ہے جس میں اجے لالوانی قتل ہو گیا ہے، اور دوسرے گروپ جن کے خلاف سب سے زیادہ کیس داخل ہوئے ہیں، جن میں سائل جوگی ہے، امداد پھلپوٹرو ہیں، یہ وہ سکھر میں مختلف نیشنل ٹیلی ویژن اور اخبارات کے لیے کام کرتے تھے، ان کے خلاف کیسز داخل ہوئے ہیں. اور وہ یہ برملا کہتے پھرے ہیں کہ ان کے پیچھے پولیس کا ایک سرکل مقامی صحافیوں کی گٹھ جوڑ سے کیس کر رہا ہے. یہ صرف معاملہ یہ نہیں ہے، لیکن آپ کو میں تھوڑا تفصیل آپ کو دکھاؤں تو صورتحال یہ ہوگی کہ یہ مختلف صحافی ہیں جن کے اوپر کیس داخل ہوتے ہیں، اور پھر اخبارات یا ٹیلی ویژن کے ادارے جو ہیں ان کیسز میں عموماً دلچسپی نہیں لیتے اور مالک کی وارثی نہیں کرتے. نارو میں ایک رپورٹر ہے نیاز بمبھرو، اس کو ریسنٹلی وداؤٹ اینی ریزن اپنی اسٹیشن سے کہا گیا کہ اس کے قریب ایک چھوٹی سی اسٹیشن کھولی گئی، ایک رپورٹر آ گیا جو اس سے پہلے مختلف قسم کے معاملات میں ملوث تھے. پھر ان کو نارو کے اس رپورٹر کو راستے سے ہٹانے کے لیے کسی جگہ پہ میٹنگ ہوئی، اس کی آڈیو ویڈیو بھی لیک ہو گئی. وہ اب ایک غیر محفوظ زندگی گزار رہا ہے، یہ اس کی الگ کہانی ہے. گزشتہ برس جو ہے 1 برس پہلے بہرام پور میں عزیز میمن نامی ایک شخص صحافی قتل ہو گیا تھا. اس سلسلے میں مختلف باتیں ہوئی تھیں، اس کو پولیٹیکلی بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پولیس نے اس معاملے میں جو معاملہ بتایا کہ اس میں کوئی پرسنل ریزن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مین اکیوز جو ہے ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے. لیکن پولیس نے اس مین اکیوز کی جوابدار گرفتاری کو سبب بناتے ہوئے دیکھا کہ کئی عورتیں کئی دن حراست میں رکھا اور ہیومن رائٹس کی یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی رہی. اس کے علاوہ عاشق جتوئی ایک پنو عقل میں ہیں، اس کے وہ کئی سالوں سے جرنلزم کرتے ہیں، 15 برس سے جرنلزم کرتے ہیں. انہوں نے سندھی اردو کئی اخبارات میں کام کیا. اس کو 31 جولائی 2019 کو پنو عقل پریس کلب کے باہر سے گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس سے اغوا برائے تاوان کا الزام لگا کے کیس داخل کیا گیا، اور 20 ماہ کے دوران ان پر 9 اور مقدمات داخل کیے گئے جن میں سنگین قسم کے الزامات تھے. اور جب ایک مقدمے سے یہ ضمانت کروا لیتے تھے تو پھر دوسرے میں جاتے تھے. ایسی کہانی سکھر کا ایک صحافی ہے امداد پھلپوٹرو، ان کی بھی ہے. وہ مقامی ٹیلی ویژن ہیں، ان سے وابستہ تھے، اور وہ ان کے خلاف کشمور ضلع کے کچے کے تھانے میں، کیٹی کا تھانہ ہے، اس میں اغوا برائے تاوان کا کیس داخل کیا گیا کہ سکھر کا صحافی گیا کشمور میں گیا اور وہاں اس نے اغوا کیا اور تاوان مانگا اس قسم کی. اور یہ خود جو ہے صحافی کہتا ہے کہ میں کئی برسوں سے کشمور میں گیا ہی نہیں ہوں. وہ ہے. اس کے بعد یہ جو کہانی ادھر بھی ختم نہ ہوئی، سکھر پولیس نے مبینہ طور پر پھر جب عرفان جتوئی جس کی ہم نے بات کی اس کے سلسلے میں احتجاج ہو رہے تھے تو یہ گئے تھے اپنا کوریج کرنے، تو ان کے خلاف بھی ادھر کیس داخل کر دیا گیا. پھر امداد پھلپوٹرو کا کہنا تھا کہ میں مظاہرے میں شرکت کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو اس کو کوریج کرنے گیا تھا. دوسری جانب وہاں یہ جو کیس داخل ہوئے تو اس میں سیاسی کارکنوں کے خلاف بھی کیس داخل کیے گئے، اور ان کو کہا کہ انہوں نے پولیس کے SSP اور DIG کے خلاف تقریریں کی ہیں. بھائی وہ، اور یہ جو عرفان جتوئی کا کیس تھا وہ کیس ایسا تھا
کہ وہ پولیس عدالت میں کیس کیا ہوا ہے، اب تو پولیس کو SSP کو نوٹس آئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک لمبے عرصے سے کہانی یہ چل رہی ہے کہ اس علاقے میں ساحل جتوئی نامی ایک جرنلسٹ ہے، اس کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، مقامی بااثر لوگ ہیں اور انہوں نے ملایا ہوا ہے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ خبر جب آتی ہے یا کوئی غیر قانونی حرکت ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کوئی انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ پولیس عموماً یہ لوگ مقرر بھی انہی سے ہی کرواتے ہیں، اور پھر صحافیوں کا ایک پورا ہر جگہ پہ، جیسے دوسری جرنلزم میں بھی ہے، پاکستان بھر میں یہ ٹینڈنسی بھی موجود ہے کہ وہ عموماً انتظامیہ بااثر لوگ ہوں، اور ان کے ساتھ ایک گروہ پورا صحافیوں کا بھی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ان صحافیوں کو کارنر کرواتے ہیں، اور وہ مختلف فورمز پہ بھی ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک خطرناک سی صورتحال ہو گئی ہے، معاملات ہائی کورٹ تک پہنچے ہیں، بار ایسوسیشنز میں پہنچے ہیں۔ اب یہ سکھر کے جو عرفان سمو ہیں، ان کے خلاف جام شورو کی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، یہ جو عرفان جتوئی قتل ہوا اس کے سلسلے میں ان کو نوٹس ہوا ہے، تو یہ بہت سارے صحافی اس وقت انسیکیورٹی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر اس درمیان میں یہ بھی تماشا ہوا ہے کہ صحافی تنظیمیں، جو ایک تو بڑی تنظیمیں، بڑی سے مراد ہے پاکستان سطح کی تنظیمیں ہیں، ان کے یہ لوگ یہاں گروہ مختلف ہیں، وہ بھی موجود ہیں، پھر لوکل سطح کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ مختلف جگہوں سے چندہ کرتی ہیں، سرکار سے پیسے لیتی ہیں، آپس میں لڑتی ہیں، فیس بک پہ ان کی لڑائیاں آتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت برا اثر ہوا ہے، جو جرنلزم کا بھی ہوا ہے، جو خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کا بھی ہوا ہے، اور اس درمیان میں پولیس اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ ساری صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور لوگوں کی بنیاد الٹیمیٹ جو نتیجہ نکل رہا ہے کہ لوگوں کا آواز پہنچنا چاہیے تھا، ان کے مسائل پہنچنے چاہیے تھے، وہ نہیں آ رہے ہیں، وہ آگے نہیں آ رہے ہیں، اور جرنلزم جو ہے وہ اس قسم کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن اس میں سب، جیسے آپ فاٹا میں جرنلزم کرنا مشکل ہے، بلوچستان میں جرنلزم کرنا مشکل ہو گیا ہے، ایسے ہی کراچی میں ولی بابر وغیرہ قتل ہوئے، آپ جو کراچی کی جو صورت ہے ملیٹنٹس کی، اور یہ ملیٹنسی ایک اور قسم کی ملیٹنسی ہے، ٹیررزم ایک اور قسم کا ہے، جس میں جو حق گو راست گو جرنلسٹ ہیں وہ عموماً قتل ہو جاتے ہیں، لیکن صحافیوں کی پروفیشنل جو کیپیسٹی ہے وہ بھی ایک سوالیہ بنتی ہے کہ ان کو مختلف ادارے ان کی ٹریننگز نہیں کرواتے، اس لیے کاپی کیسے ڈیولپ کی جائے، اور یہ جو جرنلزم میں کمپٹیشن کی صورتحال ہے، اپنی مرضی کی ہیڈ لائنز لگ جاتی ہیں، وہ تو نیوز روم میں لگ جاتی ہے، پھر مسئلہ پرابلم جو ہوتا ہے فیلڈ کے رپورٹر کے لیے ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں صحافی نہ صرف بھگت رہا ہے بلکہ صحافت بھگت رہی ہے، اور اس نتیجے میں صحافت ایک ایسے دور میں پاکستان میں صحافت ہو رہی ہے جس میں صحافی غیر محفوظ ہے، اور سچ بھی سب سے زیادہ غیر محفوظ اور وکٹم ہو رہا ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔